अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। एक और आफ्टरनून, एक और वक्त, एक और 1 घंटा एक साथ मिलकर बैठने की कमिटमेंट करने का। इंशाल्लाह आज हम अपनी इस क्लास को आने वाले रमदान की तैयारी में इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की इस क्लास को, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस वक्त हमें जिस मौके की मुनासिबत से बैठकर कुछ बात करने का तौफीक और टाइम दिया है, हम आज बात करेंगे इस साल के आने वाले रमदान से रिलेटेड। और मेरा टॉपिक है एम्बिशियस एडजस्टमेंट्स इन रमदान। आपको टॉपिक के टाइटल से ही कुछ थोड़ा बहुत शायद आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरह से अपने लिए भी और आपके लिए भी इस आने वाले रमदान को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ आपको शेयर करना चाह रही हूँ। जो मैं आपसे शेयर करूंगी, ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो मोटिवेट करने के पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो पैटर्न है जो अपने रमदान में मैंने हमेशा अडॉप्ट किया है। और हर रमदान जो भी अल्लाह ताला अब तक देते रहे हैं, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस रमदान को भी बेहतरीन बनाने में हम सब की मदद करेंगे। हर रमदान इस तरह के छोटे-छोटे एडजस्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर रमदान में किए हैं। सो मैं यहाँ पर कोई आपके सामने कोई ऐसी फैंसी स्पीच करने नहीं जा रही हूँ कि शायद जिसमें सिर्फ आप ये समझें कि ओहो हम बहुत वाह-वाह करना जा रहे हैं। नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आज बात करूँगी, कीपिंग इन माइंड कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑडियंस वो है जिसको इस महीने की अहमियत का कई डिफरेंट डायमेंशंस में बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। देखें, जब मैं ये दुआ करती हूँ या जब आप ये दुआ करती हैं, अल्लाहुम्मा इक्फ़िनी, अल्लाह आप मेरे लिए काफ़ी हो जाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अब इल्म आ गया है। अब उस इल्म को अमल का कैसे हिस्सा बनाना है, उसके लिए भी मैं अल्लाह की मोहताज हूँ। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में हर साँस को इन्हेल और एक्सहेल करने के लिए अल्लाह की मोहताज हूँ, बिल्कुल इसी तरह से इल्म को अमल के पहिए में लाने के लिए मैं अपने रब की मोहताज हूँ। सो हम अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाहुम्मा कफ़िनी, अल्लाह आप हमारे लिए काफ़ी हो जाएँ, अल्लाहुम्मा कफ़िना, अल्लाह आप हमारे लिए जो है हमारी राइट चॉइसेस में काफ़ी हो जाएँ। इसी से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए, इंसान की अल्लाह ताला ने नेचर ऐसी बनाई है कि जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई उसका बड़ा इवेंट आने वाला होता है, जो उसके लिए बड़ा होता है, किसी भी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में उसकी उम्र और चॉइसेस के हिसाब से कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट बड़ा हो सकता है। बट अगर आप ओवरऑल देखें इंसान को, तो चाहे कुछ भी इवेंट हो, हर इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ भी अहमियत वाली होती है, वो उसके लिए एक बड़ा इवेंट बन जाती है। और जब हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, तो हम उसकी पहले से तैयारी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके बच्चे की शादी का इवेंट आने वाला है, आप बहुत पहले से उसकी प्रिपरेशंस शुरू कर देती हैं। आपके यहाँ बेबी आने वाला है, तो आप काफ़ी दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देती हैं, बहुत पहले से। इसी तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी में डेली मैटर्स में देखें, तो अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की शक्ल में एक डेली मैटर्स में एक ऐसा इवेंट दिया है जो 5 मर्तबा आता है। और
پتہ ہے ہمیں کہ بہت اہم ہے، تو اپنے ساٹ پر ہر مومن تیاری کر کے اس ایونٹ کا حصہ بنتا ہے، اور وہ دن میں آنے والا 5 ٹائمز ایونٹ جو ہے وہ 5 وقت کی فرض نماز ہے. وائی آئی ایم کالنگ اٹ اے ایونٹ؟ بیکاز یہ اللہ سے ملاقات کا معاملہ ہوتا ہے فار اے بلیور. میں اور آپ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک بہت بڑا معاملہ کم سے کم ہماری زندگیوں کا ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے روبرو ہوتے ہیں. ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، وہ تو ہمیں ہر لمحہ دیکھتا ہے. جب ہی قرآن کہتا ہے خُذُوا مِن زِینَتِکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو زینت اختیار کرو. آپ دیکھیں گی تمام کلاسیکل اسکالرس ان دا کلی مسجد کو ڈیفائن کرتے ہیں کلی مکان ان صلاح. جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اٹس ناٹ لائک کہ جو مسجد جائے گا وہی صاف ستھرے کپڑے پہنے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اگر ہر انسان اپنی مرضی سے قرآن کی آیات کا ترجمہ اور احادیث کا ترجمہ یا خود بیٹھ کر احادیث کو سمجھنا شروع کر دے تو شاید ٹھوکر کھائے گا. اسکالرس کہتے ہیں اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا مِن زِینَتِکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، وہ کہتے ہیں مسجد سے مراد یہاں پر ہے کل مکان صلاۃ، جو بھی نماز کی جگہ ہوگی اس کو پکڑتے ہوئے، اس پر آتے ہوئے ایک مومن زینت اختیار کرتا ہے. تو جہاں بھی مومن نماز پڑھے گا ایک ایونٹ بنا کر کرے گا، ایک تیاری کے ساتھ کرے گا، ایک پروٹوکال کے ساتھ پڑھے گا. جب بھی ہم ایک پروٹوکال سب نماز کے لیے فالو کرتے ہیں وہ ہے وضو کر کے نماز پڑھنے کا پروٹوکال. صحیح. سو ابھی اسی پوائنٹ سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک اس وقت تمہید باندھی ہے ایونٹ پوائنٹ آف ویو سے، اسی طرح سے رمضان ہماری زندگیوں میں ایک بہت اہم ایونٹ آنے والا ہے. ابھی اسی وقت آپ اس وقت جس بھی ٹائم زون میں ہیں، آپ اس وقت جس بھی کیلنڈر وائز ڈیٹ میں ہیں، آپ کی 8 اپریل ہے یا ابھی آپ کی 7 اپریل ہے یا آپ کی 8 اپریل کی آفٹرنون ہے یا آپ کی 8 اپریل کی ارلی مارننگ ہے، اسی وقت نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں رمضان بالکل ایک بڑے ایونٹ کے طور پر آنے والا ہے. ابھی سے میں انٹینشن کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ آپ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس کو بہترین گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. یعنی اس ایونٹ کے آنے سے پہلے تیاری کرنی ہے نا، تو سب سے پہلی تیاری تو نیت کی تیاری ہے. اور ہمارا اس دین کے ساتھ اتنا خوبصورت ایک تعلق ہے کہ آپ سب بہنیں جو الحمدللہ قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، کلاسز کو اٹینڈ کرتے ہیں، لیکچرز کو سنتے ہیں، یہ بات آپ کے لیے نئی نہیں ہے کہ ہمارے لیے عبادات کی انٹینشن کو اتنا پاورفل وے میں ہمیں پریزنٹ کر کے دیا گیا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں سائملٹینیسلی ہمارے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ابھی صرف ارادہ کیا ہم نے کہ اللہ آنے والا رمضان نصیب فرما اور ہمیں اس میں بہترین عبادت کی توفیق دے، بس آپ کو فوراً سے پہلے ریوارڈ مل گیا. تو جو کلاسیکل اسکالرز تھے وہ کہتے تھے کہ جب بھی انسان کسی نیکی کی نیت کرتا ہے نا، اس کو 2 فائدے فوراً مل جاتے ہیں. وہ 2 فائدے وہ کہا کرتے تھے، ایک تو یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ اس نیت کے حساب سے کرنے لگ جاتا ہے، دوسرا امیڈیٹلی اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور پھر کہا کرتے تھے کہ تیسرا فائدہ اس کو کچھ عرصے کے بعد اس طرح نظر آتا ہے اس نیت کا کہ اٹ گیوز انرجی ٹو ڈو مور گڈ ڈیڈز وین ٹائم ول کم. نیت تیاری ہے نا، تو اب جس دن پہلی رمضان ہوگی اس کی مغرب کی نماز جو آپ نے پڑھی ہوگی، اور پھر جب آپ اس مغرب سے عشاء کی ٹرانزیشن میں جائیں گی آپ کو وہیں سے اپنی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت پہلے سے اس کی تیاری کر رہی تھی. اور جب آپ نیت اچھی کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اپرچونٹیز اور انرجیز آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں. آپ کا نیکی کا ارادہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کو نیکی کی توفیق جو ہے وہ ملتی جاتی ہے. سورۃ الانفال اگر ہم پڑھیں تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جان لے کہ تمہارے دل میں خیر ہے، یؤتیکم خیرا، وہ تم کو پھر اور خیر دیتا ہے. جب اللہ ہماری نیتوں کی خیر دیکھتا ہے تو وہ ہمیں خوب اور بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو ابھی سے ہم سب مل کر، میں بھی آپ بھی، ہم بہت ساری عبادت کرنے کی نیت کر لیتے ہیں. ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے ہمیں کمر کس لینے کا کہا گیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنی عبادت ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے ہم نے اپنی اٹموسٹ کوشش کرنی ہے. مگر ایک بات آج میں ایمبیشس ایڈجسٹمنٹس کی پوائنٹ آف ویو سے آپ سب کے سامنے رکھوں گی، بیکاز میری آڈینس وہ بھی ہے جو 30 سال 40 سال 50 سال کی کوئی خاتون ہے.
میری آڈینس میں وہ بچیاں بھی ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بچیوں سے ریکویسٹ کریں کہ اگر وہ صرف یہ چیز سن لیں تو ان کو یہ نہیں لگے گا کہ اسلام پریکٹیکل نہیں ہے، اسلام میری روٹین یونیورسٹی کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، اسلام تو کہتا ہے اس مہینے سب چھوڑ دو بس عبادت کرو، تو میں تو پھر اپنی پڑھائی چھوڑ ہی نہیں سکتی، میرے تو ایگزامز ہونے والے ہیں، میری وارڈز چل رہی ہیں، میری جو ہیں وہ اس وقت رپورٹس پریپیئر ہو رہی ہیں، مجھے مڈ ٹرمز دینے ہیں، مجھے جو ہے وہ اپنا سروے جو ہے وہ سبمٹ کرانا ہے، مجھے جا کر کلاسز کے لیے تھیسس تیار کرنا ہے۔ سو اسلام از اے بیلنسڈ ریلیجن۔ رمضان آ رہا ہے تو صرف اور صرف بڑی خواتین اور بڑے حضرات کے لیے تھوڑی آ رہا ہے عبادت کرنے کے لیے، یہ ہر بالغ انسان سے لے کر اس عمر کے حصے تک کے انسان کو ایک نیکی کا اسپیکٹرم دینے آ رہا ہے، جو شاید اس وقت بزرگی کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت نہ کر سکیں، یا ایک دوسری طرف وہ اسپیکٹرم جو پڑھائی کی وجہ سے عبادت پر کمر نہ کس سکے، اس فریز کے اندر نہ آ سکے۔ سو اسلام ہولسٹیکلی بیلنسڈ ریلیجن ہے، اسلام ہمیں ایک پریکٹیکل اپروچ دیتا ہے۔ تو اس سب سے ایک حقیقت جو ہم اپنے سامنے اس وقت ایک آپ کے سامنے اور میں اپنے سامنے لے کر آؤں گی، وہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے، اور وہ میں کیسے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ آپ نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دفعہ سنی ہوگی، اگر حدیث ایگزیکٹلی نہیں سنی تو شاید آپ نے جو ہے وہ اس کا مفہوم سنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا اکلفوا من العمل ما تطیقون، اپنے نیک کام میں سے اتنا کرو جتنا تم کیپیبل ہو، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِن قَلَّ، یقیناً بہترین کام وہ ہیں جو آپ ریگولیرٹی سے کرتے ہیں چاہے وہ کم ہو۔ سو میرا اسپیکٹرم اس وقت آپ کو یہ بتانے کا نہیں ہے کہ آپ رمضان میں عبادت کم کریں، نہیں، میرا پوائنٹ آف ویو سمجھیں۔ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انسٹل رائٹ ناؤ کہ ایک 16 سال کے مسلمان سے لے کر ایک 80 سال تک کے مسلمان کے پاس ایک کیفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، مصروفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سرکمسٹانسز ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اینڈ اٹ مسٹ بی ناٹ لائک دس کہ جو ہم پہلے دن اتنے انرجیٹک اور اتنے انتھوزیاسٹک تھے، تیسرے چوتھے دن ایسی سستی آئے کہ فرض نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہ آئے۔ نہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے، جو بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ نیکی وہ پسندیدہ ہے جس میں دوام ہو، جس میں ریگولیرٹی ہو، جو اللہ سے محبت میں آخری سانس تک انسان قائم کر کے رکھے۔ تو آج اسے ہم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم رمضان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے سمجھیں گے، اس طرح سے کہ اس آنے والے رمضان کو ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں بیسٹ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے، نیت ہم نے کر لی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت اور زندگی کے ساتھ اس مہینے میں داخل فرمائے، اور اللہ ہمیں بہت کچھ برکتیں اس مہینے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو مت سوچیں فلاں تو اتنے گناہ گار ہیں، اب کیا فائدہ رمضان کی مسلم بن جائیں۔ لیٹ دیم بی رمضان مسلم، لیٹ دیم بی رمضان نمازی، لیٹ دیم بی رمضان صائم، رمضان کا ایک روزے دار، کوئی بات نہیں۔ اس مہینے کی برکت سے کوئی بھی انسان کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے، اس کا دل بدل سکتا ہے، اس کو اللہ سے محبت ہو سکتی ہے، اس کو اسلام کا ایسنس سمجھ آ سکتا ہے، اور ہم نے یہی کرنا ہے۔ دیکھیں ہم سب کے پاس میجورٹی آپ میں سے الحمدللہ جو بہنیں مجھے اس وقت سن رہی ہیں، چاہے آپ فیس بک پر ہیں یا آپ یوٹیوب پر ہیں، آپ سب الحمدللہ یہ جانتی ہیں کہ اس مہینے کا قرآن میں کس طرح ذکر آیا ہے، اس مہینے سے تقوی ریکوائرڈ ہے، اس مہینے کا مقصد کیا ہے، اس مہینے کے بیسک فقہ کو بھی الحمدللہ آپ سب جانتی ہیں، اس لیے کہ اس وقت لیکچرز کی اور کلاسز کی کوئی کمی الحمدللہ ہمارے آس پاس نہیں ہے۔ پر میں جو اس وقت آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، جو میں نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے سامنے اس وقت اس لیکچر کی شکل میں رکھا ہے، کبھی کبھی بڑی بڑی باتوں میں معمولی سی بات اوور لک ہو جاتی ہے، اور وہ معمولی سی بات ہوتی ہے اپنی نیکی کی کیفیت کو کنسسٹنٹ رکھنا۔ پہلا دن بہت بہت عبادت، بہت تسبیحات، بہت اذکار، ایک اپنی ظہر کی نماز پڑھی تو 35 منٹ کی پڑھی، عصر کی پڑھی تو 20 منٹ کی پڑھی، اور وہی نماز جب
چوتھے پانچویں رمضان پر پڑھی تو سستی، شوگر لیول لو ہو رہا ہے یا ایکس وائی زیڈ ریزن کی وجہ سے ایسے پڑھی کہ بس 10 منٹ میں ہارڈلی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے. سو یاد رکھیں اس بات کو، میری اگر آپ پریکٹیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے ساتھ لکھ لیں گے نا، آپ نے اور میں نے ارادہ جو اس وقت کرنا ہے اپنے رمضان کے پہلے دن کو گزارنے کا نیکیوں کے سٹرکچر میں، ہم نے اپنی جان لگا دینی ہے کہ ہم اس سٹرکچر کو 30 دنوں تک اپنی صلاحیت کے مطابق ضرور کیری آن کریں. ہم اس میں اپنی سستی سے کمی نہیں آنے دیں. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ رمضان ہمیں کنسسٹنٹ بنانے آتا ہے. رمضان مجھے میرے مقصد کو یاد کرانے کے لیے آتا ہے، میرے وقت کی قدر کرانے مجھے آتا ہے، میرے روز و شب کو درست کرانے کے لیے آتا ہے. یہ میرے زندگی میں جتنے بھی ایمبیشنز ہیں ان کی اصل ایڈجسٹمنٹس کرانے کے لیے آتا ہے. آپ دیکھیں آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں ہمیں بتایا نا، حدیث قدسی ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اس بات کو آپ سب سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ that fasting is beyond hunger and thirst. ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عقل کی نعمت دی ہے اور پھر الحمدللہ ہمیں مسلمان بنا کر اور ہمیں قرآن سے جوڑ کر اس عقل کی نعمت کو وہی سے کپلڈ کرنے کی توفیق بھی دے دی، تو اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت ہے کہ انسان چاہے بھی نا تو اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ ہماری ایک لمیٹیشن ہے. قرآن خود کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ہم چاہیں بھی تو اللہ کی نعمتوں کا شکر مکمل ادا کر نہیں سکتے. تو اللہ کا اس وقت اتنا بڑا احسان سمجھیں، فیل کریں کہ الحمدللہ اس نے مجھے مسلمان بنایا ہوا ہے، میں زندہ ہوں، میں ایک رمضان جیون میں داخل ہو رہی ہوں. مگر مجھے ایک چیز کا دکھ ہوتا ہے جب میں بات کرتی ہوں نا عقل اور وحی کو کپل کرنے کی، تو مجھے ایک چیز جو دکھ کے ساتھ اس وقت بھی ڈیفائن کرنی پڑ رہی ہے. انسانوں کی ایک کیٹیگری مجھے نظر آتی ہے، یا آپ کو بھی نظر آتی ہے. ایک کیٹیگری انسانوں کی نظر آتی ہے جو اس وقت دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. چلے چھوڑ دیں نان مسلمس کو، جسٹ فوکس آن مسلمس، the people those have actually Islam in the box of their religion in their passports. وہ لوگ جو، وہ دنیا کے لوگ جو ایسے دنیا میں کھوئے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی عقل کو اللہ کے کلام سے جوڑ نہیں پاتے، اللہ کی دی ہوئی عقل کے تھرو اللہ کی وحی تک آ نہیں پاتے. یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو ریویلیشن سے کنیکٹ نہیں کیا. یہ ایک کیٹیگری ہے. حیرت انگیز طور پر ایک اور کیٹیگری ہے اور وہ اب بن گئی ہے، خاص طور پر آئی مس سے پچھلے تقریباً 20-25 سال کے اندر کچھ زیادہ ہی بن گئی تیزی سے، اور اگر میں کہوں 20 سال میں تو غلط نہیں ہوگا. یہ وہ کیٹیگری انسانوں کی ود ان مسلم امہ جو بظاہر وحی سے آ کر، قرآن سے آ کر جڑ گئی، یعنی انہوں نے عقل کو وحی سے تو جوڑ لیا، مگر شاید یہ اپنی عقل کو مکمل استعمال نہیں کرتے، ایون دو کہ وحی سے جوڑ لیا ہے، بٹ یہ وحی کا ایسنس پک نہیں کر پا رہے. پتہ ہے میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ دنیا دار انسان جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کے بتائے ہوئے عمل محدود کر دیتا ہے. دنیا دار انسان نیکی کیوں نہیں کرتا؟ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے. واٹ اباؤٹ دین دار انسان، جس کو دنیا دیندار کہتی ہے؟ دیندار انسان نیکی کے عمل کو محدود کر دیتا ہے. پتہ ہے کیسے؟ علم کو جمع کرنے کے نشے میں وہ اپنا عمل کرنا ہی بھول جاتا ہے. اینڈ this is the tragic time for the people those are actually attached with the deen. علم جمع کرنے کے نشے میں عمل کرنا بھول جاتے ہیں. یہ دوسری کیٹیگری ہے. کم سے کم ہم سب، جی میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہی ہوں، بیکاز جب انسان کہیں غلطی کر کے کھڑا ہوتا ہے نا، تو پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت اپنی غلطی نظر آتی ہے. ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. بہت اچھی طرح ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں اللہ کے کہنے پر فرض عبادت کے طور پر روزہ رکھنا ہوتا ہے، خوب عبادت کرنی ہوتی ہے، خوب قرآن پڑھنا ہوتا ہے، خوب قرآن سمجھنا ہوتا ہے. مگر اب ہمارا حال یہ ہو جائے کہ ہم قرآن سمجھنے پر اتنا زور لگا دیں کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا فرض نماز، پرسنل نماز، اس کی کوالٹی خراب کرنا ہے.
جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے. ٹکر مار رہے ہیں وہ جو سجدے کی اور قیام کی اور رکوع کی چوری سے بچنا تھا. ارے بھائی ہم یہ کریں گے. ہم ٹکر مار رہے ہیں نماز میں. کیوں؟ اس لیے کہ میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے, میری کلاس شروع ہونے والی ہے. مجھے یہ بتائیں, جس کلاس نے نماز کا سکون چھین لیا, جس کلاس کی وجہ سے میں رکوع اور سجدے میں چوری کر رہی ہوں, جس کلاس کی وجہ سے میرا فوکس اس اتنے بڑے نماز کے ایونٹ میں اپنے رب سے ہٹ گیا, وہ کیسے آپ کی ایمبیشیس ایڈجسٹمنٹس کرا سکتی ہے, چاہے وہ میری یہ کلاس ہو؟ کبھی خود سے سوال کیا آپ نے؟ کبھی خود سے آپ نے پوچھا ہے؟ دنیا دار انسان کے سامنے گناہ کے آپشن امتحان کے طور پر آتے ہیں, اور وہ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. اور دیندار انسان کے سامنے کیا شیطان پھینکتا ہے؟ دنیا دار کے سامنے تو گناہ کے آپشنز آتے ہیں اور وہ گناہ کرتا ہے. دیندار انسان کے سامنے بہت ادب کے ساتھ, نہایت رسپیکٹ کے ساتھ, دیندار انسان کے سامنے کلاسز کے آپشنز آتے جاتے ہیں, اور وہ انہی میں گم ہو کر عمل سے اور اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے. ایون آپ سب اپنی اپنی نمازوں کی کیفیت جانتے ہیں. آپ میری نماز مت دیکھیں, میں آپ کی نماز نہ دیکھوں, اپنی اپنی نماز پر ذرا غور کریں. اس پر تو مجھے امید ہے کہ آلموسٹ آپ میں سے میجورٹی نے لیکچر سنا ہوگا نا ابھی بھی ان چند ہفتوں میں, سلف صالحین کا رمضان کیسا ہوتا تھا, وہ رمضان آنے سے پہلے کیسے سے تیاری شروع کر دیتے تھے, کیسے شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے, کتنا مومنین رمضان کے آنے سے پہلے گیئر اپ ہو جایا کرتے تھے. آپ نے بھی سنا ہے نا, آ گیا نا آپ کو علم. اب یہاں ذرا رکیں, جسٹ ٹیک اے مومنٹ آف پاز, اور مجھے یہ بتائیں, سچ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. ابھی یہ سارا علم ہے آپ کے پاس, رمضان کا مقصد, تقوی کی ڈیفینیشن, سلف صالحین کا رمضان, وہ کیسے رمضان گزارتے تھے, اور ہم نے کون کون سے دورے قرآن اٹینڈ کرنے, اور ہم نے رمضان میں کتنی کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, اور ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ نوٹس بنانے ہیں. ویری گڈ, بٹ ویٹ, یہ تو بتائیں ذرا مجھے, ابھی جو آپ میری کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے فجر کی یا ظہر کی, جو امریکہ والے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, اور جو پاکستان والے ہیں وہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں نا. ذرا یاد تو کریں آپ نے ظہر کی نماز کیسے پڑھی ہے؟ کیا ایونٹ سمجھا تھا؟ جائے نماز پہ کھڑے ہو کے محسوس کیا تھا میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں, میں نے سکون سے سجدہ کرنا ہے, میں نے سکون سے رکوع کرنا ہے, جو علم حاصل کیا ہے اس کو اس نماز میں امپلیمنٹ کرنا ہے. سوچیں اپنی نماز کے بارے میں. This is the point I want to raise today. کہاں کھو گئے ہیں ہم؟ میں دیندار لوگوں سے بات کر رہی ہوں, ان لوگوں سے بات نہیں کر رہی جو اپنے سیکولرزم میں دین کو پیچھے پھینک چکے ہیں. اس وقت میرا ایڈریس ان سے نہیں ہے, میں ان بچوں سے بات کر رہی ہوں جو ریلیجس ماں باپ کی اولاد ہیں, میں ان عورتوں سے بات کر رہی ہوں جو کورسز کا حصہ ہیں. اپنی ظہر کی نماز کی کیفیت کو ذرا یاد تو کیجئے. کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہم؟ کس ڈیلوژن میں ہیں؟ کس راستے کا کہتے ہیں اور کس راستے کا سوچتے ہیں, اور اصل میں کس راستے پر چلتے ہیں؟ صبح سے کسی کو غصہ آ رہا ہے, کیوں؟ میری ماسی نے چھٹی کر لیا, اور میں نے تو 2 گھنٹے کا دورہ قرآن اٹینڈ کرنا تھا یا کلاس اٹینڈ کرنی تھی, اور اس بات پر کہ میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے, ماسی نے اینڈ ٹائم پر فون کر کے کہہ دیا باجی میرا بچہ بیمار ہے, اور باجی شروع ہو گئی ماسی کو صلوات سنانے کے لیے. ارے باجی, آپ تو 4 سال سے کورس کر رہی ہیں قرآن کا, وہ باجی جو صلواتیں سناتی ہیں اپنی اپنی ماسیوں کو, صرف یہ بات اس کی فون پہ سن کے کہ باجی میرا بچہ بیمار ہو گیا. کہاں گیا؟ مومن کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا. آپ کے عائشہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. Forget about it. Are you sure she is lying? Or are you making bad assumptions about her? کہاں گیا آپ کا بدگمانی کا لیکچر؟ کہاں گیا آپ کا صبر کا سیکھا ہوا لیکچر؟ مشکل آتی ہے تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے, کیا یہ صبر نہیں ہے؟ کہاں گیا آپ کا زبان کا کنٹرول جو آپ نے اپنے قرآن کورسز میں سیکھا تھا؟ کہاں گئی آپ کی سورۃ الحجرات کی تفسیر؟ کئی دفعہ آپ نے دورہ قرآن میں سنی ہوگی. ذرا سوچیں, اور ذرا جم کر سوچیں. اچھا موقع ہے سوچنے کا. اسی وقت اپنے کریکٹر کی ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ دیر ہو جائے اور پھر یاد آئے. فنگر پوائنٹنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ویری ایزی.
کتنے آرام سے ہم دیندار عورتیں ہیں یہ سمجھتی ہیں ارے بھائی میرے میاں روزہ رکھ لیتے ہیں پھر سارا دن پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پر. ارے بھائی میرے رشتے دار بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں, مجال ہے جو نماز پڑھ لیں, نماز پڑھنے کی طرف آ کر نہیں دیتے, سارا دن سوشل میڈیا پر بیٹھے رہتے ہیں, بس اسکرول کرتے رہتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن. یہ ہے فنگر پوائنٹنگ. جو ہم زبان سے نہ کریں تو دل میں تو سوچتے ہی سوچتے ہیں. میری ساس کو دیکھو روزہ رکھ لیتی ہیں اور سارا دن بس ادھر ادھر ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں. فنگر پوائنٹنگ از ویری ایزی. آپ تو دیندار ہیں نا, آپ نے تو ہو سکتا ہے نماز کی ان ڈیپتھ اسٹڈی بھی کی ہو, اور رمضان آتا ہے اور ہم علم والے اپنی فرض نمازوں میں ٹکرے مارتے ہیں. تو ہمارے پاس اپنی ٹکرے مارنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ شیطان نے ہمارے نفس کو ایسا ٹرین کر دیا کہ ہم خود کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی کلاس لینا بھی تو عبادت ہے, اٹس اوکے اگر میں نے مارا ماری کی نماز پڑھ لی. آئی مین سیریسلی, شیطان آپ کو یہ سکھا رہا ہے, آپ کا نفس آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ایک عبادت جو رب نے فرض کی ہے, ایک عبادت جس کے بارے میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس نماز کے اندر تیزی دکھانے والا نماز کا چور ہے, آپ اس کے اوپر اس کو صحیح ادا نہ کرنے کے اوپر خود کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, یہ شیطان ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں ہمارے اندر پھونکتا ہے, اور رمضان کے اندر وہ ہمارے نفس کو ٹرین کر کے جا چکا ہوتا ہے, تو ہمارا نفس ہمیں یہ پھونکے مار رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان صرف بھٹکے ہوئوں کو نہیں بھٹکاتا, پتہ ہے نا, ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ایک سے ایک. شیطان تو سیدھے راستے والوں کو بھٹکانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے. وہ تو بیٹھا یہی ہے, کہاں بیٹھا ہے, وہ تو بیٹھا ہی صراط مستقیم پر ہے. پڑھیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 16. قال فبما اغویتنی, اس نے کہا تھا اللہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے, لأقعدن لهم صراطک المستقیم, اب میں دیکھنا سیدھے راستے پر آ کر بیٹھوں گا آپ کے بنائے ہوئے سیدھے راستے پر, تاکہ میں ان کو بھی گمراہ کروں. تو شیطان تو بیٹھا ہوا ہے سیدھے راستے پر جس کے آپ اور میں مسافر ہیں, جس کے اوپر آپ نے اور میں نے اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا ہے. تو اب ہم کیا کریں, یہ ہماری حالت ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. ابھی اپنی پچھلی نماز کی کیفیت خود دیکھ لیں, ہم سب گواہ ہیں اس بات کے اوپر, کسی اور کو ہمیں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ لیٹ می ٹیل یو, کوئی نا امید نہیں ہوگا. وہ خواتین جو اس کیفیت میں قرآن کورسز کے باوجود اب تک ہیں, وہ بچیاں جو اپنی سٹڈیز کی وجہ سے اپنی نمازوں کو مینٹین نہیں کر پاتی ہیں, اپنے کام کی وجہ سے ریگولر نہیں ہو پاتی ہیں, لیٹ می ٹیل یو, صرف ایک ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو, لٹل بٹ ایڈجسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ سب اسلام والی ہیں, ایمان والی ہیں, آپ سب کو اللہ سے محبت ہے, آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں, آپ سب اللہ کی بندی بننا چاہتے ہیں, آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں خشوع آئے, آپ چاہتی ہیں, آپ کی بیٹی چاہتی ہے, آپ کا بیٹا چاہتا ہے, آپ کے ہسبینڈ چاہتے ہیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ اپنی غلطی کو سدھارنا ہے. اللہ کو تو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اپنی غلطی کو محسوس کریں اور اس کو ریکٹیفائی کریں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. اللہ کو تو ایسے بندے بہت پسند ہیں. ہاں اچھا, میں نے کہا نا کہ رمضان سے زیادہ بہتر وقت مجھے کوئی اور نہیں لگتا کہ میں اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کروں. بس ایک ارادہ اس مہینے میں اگر میں کر لوں نا کہ میں نے یہ عادت اپنی بری ختم کرنی ہے, تو حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو, پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. ایک عادت کاؤنٹ کر کے لکھ لیں, کم سے کم کہہ رہی ہوں, آپ 10 لکھتی ہیں الحمدللہ. ایک عادت آپ کہیں میں نے اس مہینے اپنی یہ کمی دور کرنی ہے, اور آپ پھر اس کی ذرا برکت دیکھیں. ہم سب تو جانتے ہیں, کتنی تو آپ نے احادیث پڑھ لی, کتنے تو آپ نے لیکچر سن لیے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے, اس میں ایک عمل کا, ایک نیکی کا ریوارڈ کئی گنا ملتا ہے, ایک نیکی کا اثر, ایک نیکی کا امپیکٹ کئی ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث ہم سب نے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف, ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کی نیکی جو وہ کرتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. کتنا؟ الحسنۃ بعشر امثالها,
इला सबअ माइही दुअफा। रमदान आता है तो हर नेकी का रिवॉर्ड 10 से 700 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है। इसी हदीस में आगे आता है इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कहते हैं मगर रोजा वो सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही उसका रिवॉर्ड दूंगा। तो आपने और मैंने क्या करना है? ये एम्बिशियस एडजस्टमेंट्स किसी के लिए मुश्किल नहीं है। बस यूं समझें अपनी रूटीन, अपनी जिंदगी, अपने अल्लाह से कमिटमेंट को अपने हिसाब से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एडजस्ट करना शुरू कर दें। एक करेक्शन कर लें, आपको उस करेक्शन की बरकत अपने पूरे साल में महसूस होगी। अपने हर रोल में, बेटी होने के रोल में, बहन होने के रोल में, बीवी माँ होने के रोल में नजर आएगी। आपका एक आदत अडॉप्ट करना पूरे साल फायदे में बरकत दिखाएगा। आपका अपनी इबादत को सिर्फ फोकस के एतबार से थोड़ा सा टाइम देना आपको क्वालिटी एलिवेशन दे देगा इबादत के अंदर। आप कह रही होंगी भला एक पॉइंट जो सिर्फ मैं अपनी नमाज में लगाऊं वो कैसे मुझे क्वालिटी एलिवेशन इबादत में दे देगा? मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ, एंड दिस इज वेरी सेक्युलर एग्जांपल जो शायद आपके बच्चों को फौरन क्लिक कर जाएगी, बिकॉज दुनिया ये एग्जांपल देती है तो हमें फौरन समझ आती है। और जब हम इबादत के एंगल से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं कि रमदान का एक अच्छा अमल, एक फोकस, एक अच्छी अप्रोच, एक नेकी का अमल आपको ह्यूज सक्सेस देता है, हम कहते हैं अच्छा पॉसिबल तो नहीं लगता। इट इज पॉसिबल, इस्लाम कह रहा है तो इट इज पॉसिबल। बट लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल विच इज फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ आसान सी। फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल स्केच से बनी हुई बहुत प्यारी तस्वीर बाग की, बहुत डिटेलिंग के साथ बनी हुई एक बाग की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं पेंसिल स्केच से बनी हुई, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताएं आप में से कितने लोग, कितनी खवातीन इस बात का यकीन रखती हैं, या वो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, कितने बच्चे इस बात का बिलीफ रखते हैं कि आप जो मैं आपको इमेज दिखा रही हूं इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं? और मैं कहूं कि अच्छा मैं आपको 3 चीजें दूंगी, एक पेपर दूंगी, एक पेंसिल दूंगी, और एक मैं आपको स्किल सिखाऊंगी इस पूरे के पूरे स्केच को रेप्लिकेट करने की, ठीक है? और स्किल जो मैं आपको सिखाऊंगी वो स्किल इस स्केच को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, और ऐसी स्किल होगी जो 15 सेकेंड में सिखा दूंगी। और आप इस स्किल को अगर सीख गए तो आप वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बन जाएंगे। फिर आप बहुत अच्छे अच्छे इस तरह से सीनरीज जो हैं वो पेंसिल स्केच से बनाएंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप ये पूरी बाग की पेंटिंग कैसे बनाएंगी, मैं बताती हूँ स्किल क्या है। अगर आपके हाथ में अभी भी पेंसिल है और पेपर है, सो गेट रेडी। स्किल क्या है? आपने अभी तो मैंने आपसे कहा कि आप एक बहुत अच्छी सी बाग की तस्वीर को क्या रेप्लिकेट कर सकती हैं। अब मैं आपको इसकी स्किल सिखाने के स्टेप में कह रही हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेंसिल से स्क्वायर बनाएं, तो क्या आप स्क्वायर बना सकते हैं? सिंपल सॉलिड स्क्वायर पेंसिल से? हाँ, सब बना सकते हैं, बिल्कुल। आप कहेंगे हाँ ऑब्वियसली, एक चौकोर बनाने में, एक स्क्वायर बनाने में कौन सा मुश्किल काम है, हम सब बना लेंगे। अच्छा, अगर आप एक स्क्वायर बना सकती हैं तो आप 2 स्क्वायर्स बना सकती हैं, अगर आप 2 स्क्वायर्स बना सकती हैं तो आप 3 बना सकती हैं, अगर आप 3 बना सकती हैं तो आप बहुत सारे बना सकती हैं। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूं? इसलिए कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को मैग्नीफाई करके देखेंगी ना, तो वो एक टेक्निक आजकल बताते हैं इस तरह की पेंटिंग्स को बनाने की कि असल में एक एक स्क्वायर, एक एक स्क्वायर, एक एक स्क्वायर एंड हंड्रेड ऑफ स्क्वायर्स होते हैं उस पेंटिंग के अंदर। मैंने आपको एक स्किल सिखाई स्क्वायर बनाने की, अगर आपने उसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल किया with certain methodology, so one day you will be able to replicate the picture of the garden जो मैंने आपको पेंसिल स्केच दिखाया था। हंसी आ रही है ना? आई नो। आप कह रही होंगी भला कोई एक स्क्वायर बनाने के बाद पूरे गार्डन की पिक्चर कैसे बना सकता है, ये कहां से आर्ट हो गया? मगर मैं आपको बता रही हूँ, एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट हैं, उनका नाम आता है चक क्लोज। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग आर्टिस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, और इसी टेक्निक पर वो आर्ट अपना बनाते हैं। मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दी है? बिकॉज मुझे यही एग्जाम्पल ऐसी लगी कि जैसे ये वही कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम हमें सिखाता है, कम हो बट कंसिस्टेंट हो। यही वो
طریقہ ہے جس سے آپ اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکتے ہیں. یہی وہ طریقہ ہے جو ایکچولی ایک میجیکل اسکل ہے. آپ اپنے روز مرہ کے کاموں میں اور دن بھر میں کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. نماز مس کر دوں اسکول یونیورسٹی میں ہونے کی وجہ سے, یا نہیں آئی ہیو ٹو آفر مائی 4 فرض ظہر کے, میں نہیں چھوڑ سکتی بیکاز مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. ڈیسیژن, a simple decision just in the span of your 60 years of life, ایک چھوٹا سا اسکوائر ہے ایک نماز. آپ نے ایک نماز بھی اگر کانشیسلی مس نہیں کی, الٹیمیٹلی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور ہمارے سامنے ہماری زندگی کا اسکیچ رکھ دیا جائے گا, سو ایچ اسکوائر ول بی پرفیکٹلی فٹ ٹو کمپلیٹ دا پکچر آف مائی اوبیڈینس. دیٹس امپورٹنٹ, دیٹس امپورٹنٹ. ایچ ڈیسیژن از امپورٹنٹ, بالکل جیسے تصویر میں ہر اسکوائر امپورٹنٹ ہوتا ہے. روز کی بیسس پر آپ کا عمر کا کوئی بھی سپین ہے, آپ کی عمر کوئی بھی کسی بھی ایج بریکٹ میں آپ آتے ہیں, آپ کو ڈیلی بیسس پر کئی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, کئی چوائسیز کرنی ہوتی ہیں. اف یو آر اے اسکول گوئنگ girl or a boy, if you are a university going girl or a boy, and if you are mature adult, آپ کو ڈیلی بیسس پر کئی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے درست کر لیں, سو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ مارجنل امپروومنٹس اپنی زندگی میں کرتے ہیں. نہ صرف مارجنل امپروومنٹس کرتے ہیں, آپ اینڈ ریزلٹ بہترین لیتے ہیں. کبھی اسٹڈی کیا ہے آپ نے ان لوگوں کو جو زندگی میں اپنی کامیابی کی سیڑھی پر بہت اوپر جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں. ریلیجس فیلڈز دیکھ لیں, انبیاء کو دیکھ لیں, کمپینینز کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں, آپ اس کے بعد تابعین کو دیکھ لیں, تابعون کو دیکھ لیں, آپ سیکولر ورلڈ میں کسی بھی کامیاب سائنٹسٹ کو دیکھ لیں, آپ کسی ریسرچر کو دیکھ لیں, آپ کسی بزنس فیلڈ کے انسان کو دیکھ لیں, آپ کسی ایتھلیٹ کو دیکھ لیں, اسپورٹس پرسن. کیا ان کی زندگی میں آپ کو چیز کنسسٹنٹ نظر آئے گی؟ میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں, کامیابی کی ایک چیز آپ کو یاد رکھے گی جو آپ کو بھی کامیاب بنائے گی. آپ کا فوکس اپنی گروتھ پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجھے لینا ہے, نہیں, آپ کا فوکس ٹائنی لٹل ڈیسیژنز پر ہونا چاہیے جو آپ کو ڈیلی بیسس پر کرنا ہے. مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور فوکس ہو کر پڑھنی ہے. دماغ میں کیا ہے, میں نے ایک بہترین استاد بننا ہے. اس بہترین استاد کی سیٹ پر اتنا فوکس ہے کہ میری روز کی 5 وقت کی فرض نماز صرف اور صرف ٹکریں مارنے میں گزرتی ہیں. یاد رکھیں, آپ کے درست فیصلے آپ کی کامیاب زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہم انسان ہیں, ہاں کبھی ہم اچھی طرح سے ہیومن لیول کے اوپر پرفارمنس دے پاتے ہیں, کبھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہترین طریقہ کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, رمضان ہمیں ہمارے مقصد کو اور ہماری زندگی کو بہترین طریقے سے ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے. اللہ کے دین سے, اللہ کی دی ہوئی تعلیمات سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, اپنے آپ کو جوڑیں اور ڈیلی بیسس پر اچھے ڈیسیژنز لیں, ڈیلی بیسس پر اچھے فیصلے کریں. اپنی زندگی کے ہر اسمال اسکوائر کو, جو نیکی کا ایک اسکوائر ہے, اس کو اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ان ایزی ایڈجسٹمنٹس کو کرنے کا بہترین وقت رمضان ہوتا ہے. اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے اس رمضان اپنے ذہن, اپنے ٹیبل اور اپنی پوری روٹین میں سامنے رکھنا ہے. اکلفوا من العمل ما تطیقون فإن خیر العمل ادومها وإن قل. آپ کی ڈے 1 سے کیفیت یہ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو جس عبادت کے ٹائم ٹیبل میں رکھیں گی, آپ نے آخری روزے تک اس ٹائم ٹیبل کو پریکٹس کرنا ہے. دس از یور ٹارگیٹ. اب میں آپ کو ایک ٹارگیٹ بھی دے دیتی ہوں جاتے جاتے, تاکہ ہم ایک پورا اپنا جو پلان چوک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر لیں. ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے, ہم نے اس رمضان کی عبادت کی نیت کر لی ہے, ہم نے اپنے آپ کو ایک گراؤنڈ دے دیا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کچھ ایسی نیکیاں تھامنی ہیں جو میری باقی 11 مہینے کی زندگی پر بھی سٹریچ ہوں گی. پھر وہ اگلے رمضان میں کچھ اور ایڈ کروں گی, اللہ مجھے زندگی دے, پھر وہ میری آنے والی اگلی زندگی پر سٹریچ ہوں گی. اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے چنکس میں نیکی کا ٹارگٹ اپنے آپ کو دیتے جائیں گے. آپ میں سے وہ بہنیں جن کے بچے نماز میں ریگولر نہیں ہیں, آپ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر ایک بوجھ لاد دیں, تم نے اس رمضان میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ, بھائی
اگر ان کے اسکول یونیورسٹیز کھلے ہوئے ہیں, اگر ان کے امتحان ہونے والے ہیں, اگر ان کو اپنے تھیسس سبمٹ کرانے ہیں, سو ان کو ڈویبل ٹارگیٹس ہیں. بیٹا آپ کی نماز پچھلے سال بہت آگے پیچھے سوئچ ہوئی, مس ہوئی, قضا ہوئی, اس سال رمضان آ رہا ہے, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں گے, آپ نے اپنی 5 وقت کی نماز کو مس نہیں کرنا. گیو دیم ٹارگیٹ. جو اپنی ایمانی اسپرچل ایج میں جہاں کھڑا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جائے, وہ ایک قدم اپنے آپ سے آگے بڑھ جائے. یور کمپٹیشن از ود یو. آپ کا مقابلہ آپ ہی سے ہے. ہاں آپ اپنے سامنے عبادت کا ایک رول ماڈل اس کو بنائیں جو آپ سے آگے ہے, لیکن اس عبادت کے رول ماڈل کو اپناتے ہوئے اتنے اوور ایمبیشیس نہ ہو جائیں کہ آپ اس کو مینٹین نہ کر سکیں. سو آئی ایم گیونگ یو 8 pointers in this Ramadan to follow, اس امید کے ساتھ کہ باقی جتنی بھی فائن عبادات کی ڈیٹیل ہیں وہ آپ کو آتی ہیں. ہم اپنے اس رمضان 2021 کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے نمبر 1 سب سے پہلی چیز لکھ لیں. صرف 8 چیزیں بتاؤں گی, اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گی, آپ لکھ لیں. ہم سب نے, میں نے بھی اپنے آپ کو شامل کیا ہوا اس کے اندر. یہ 8 تھوڑی سی, کوئی اس میں سے آپ میں سے کوئی اس 8 کی جگہ اس کو اپنے لیے بڑھانا چاہتا ہے, اپ ٹو یو. ہم اس کلاس میں بیٹھ کے آج کمپلیٹ 8 پوائنٹرز اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. نمبر 1, ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم پہلے رمضان سے 30th رمضان تک فرض نمازوں کو پراپر کانسنٹریشن سے پڑھنے کا اہتمام کریں. ہم جلدی میں نماز نہیں پڑھیں, پلیز جلدی میں نماز نہیں پڑھنی. نماز کو ایونٹ بنا کر پڑھنا ہے, یہ محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کس طرح کا لباس پہنا ہے, میں نے زینت اختیار کی ہے, یا میں اپنے نائٹ پجامہ میں ہوں, میرے ماتھے کے اوپر جو ہیں وہ 4 بل پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ بھوک لگ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, شوگر لو ہو رہی ہے, کیا ہے, نماز کیوں پڑھوں. آئی نو خواتین ایسی بات الحمدللہ نہیں سوچتی, بٹ بچے تو سوچتے ہیں نا. پر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان ہم یہ نہیں سوچیں گے. ہم اچھے کپڑے پہنیں گے, ہم نہا دھو کے اچھا وضو کر کے, اچھا اگر آپ خاتون ہیں تو پراپرلی ایک بڑی چادر سر سے لے کر پاؤں تک پہن کر, خوشبو لگا کر اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوں اور سکون سے نماز پڑھنی ہے. بالکل جلدی سے نماز نہیں پڑھنی. پوائنٹ نمبر 1, 5 نمازیں. میں نے تو ابھی نوافل کی بات ہی نہیں کی, وہ آپ کے اوپر ہے. یہ تو میں آپ کو کم سے کم بتا رہی ہوں جو ہم نے 30 دن مینٹین رکھنا ہے. 5 فرض نمازوں کو بہترین سکون سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 2, ایک قرآن, کم سے کم ایک قرآن تلاوت کے ساتھ مکمل کرنے کا ٹارگٹ رکھنا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا, میں اسلام کو ہمیشہ ہولسٹکلی لیتی ہوں, اور میری عادت اور میں نے سیکھا یہی ہے اتنے سالوں میں اتنے مختلف استادوں سے پڑھ کے, کہ آپ کو نا اسلام کو ہولسٹکلی اپنانا ہوتا ہے, اینڈ اٹس اے ویری پریکٹیکل ریلیجن. یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی کریئر نہیں اڈاپٹ کرنے ہوتے, یہ ان کے لیے بھی ہے اور یہ گھر بیٹھی بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. سو اٹس ویری پریکٹیکل. دیکھیں میں مانتی ہوں کہ قرآن کا مقصد اس سے ہدایت لینا ہے, اور اس ہدایت کے لیے اس کو سمجھنا ہوتا ہے, اس سمجھنے کے لیے آپ کو کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے. لیکن پلیز کان کھول کر سن لیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کلاس اٹینڈ کرنے کو ہم قرآن کی تلاوت کے ایکویلنٹ کر دیں. نہیں, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. ایسے پلان کرنا ہے آپ نے کہ آپ کا اس رمضان 30 ڈیز میں ایک قرآن کی تلاوت کم سے کم مکمل ہو جائے. دیکھیں پریکٹیکلی اسپیکنگ, سب خواتین جن کو اپنی پیوبرٹی ٹچ کر جاتی ہے ان کے پیریڈز کی وجہ سے ان کے 6 سے 7 دن کا گیپ آئے گا. تو پلیز پہلے ہی رمضان سے آپ اپنی تلاوت کے پورشنز ڈیوائیڈ کر دیں, تاکہ وہ جو 6-7 دن کا گیپ آئے آپ اس میں اتنا لمبا چنک گیپ لینے کے بعد جب دوبارہ شروع کریں تو کہیں ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں. تو میں ایسے ہی کرتی ہوں, میں پہلے رمضان سے اپنے چنکس ڈیسائیڈ ایسے کرتی ہوں کہ وہ جو 7 دن کا درمیان میں گیپ آئے گا اس کے بعد مجھ پر 7 پاروں کا پڑھنے کا پریشر نہ آئے, بلکہ ایونلی میرا جو قرآن کے پڑھنے کا پورشن ہو وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہو. ورنہ آپ فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں اور آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ لو اب تو 4 دن رہ گئے رمضان ختم ہونے میں, اب 5 دن رہ گئے, میرے تو اتنے سارے پارے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. دیکھیں فقہی میٹرز کے اندر
میں آپ کو بالکل بھی نہیں جاتی ہوئی اس وقت اپنی کوئی اوپینین نہیں دوں گی. دونوں سائڈ پر اسکالرز ہیں. میں اس سائڈ آف اسکالرز کو فالو کرتی ہوں جن کے نزدیک بہتر ہے کہ اپنی ریگولر تلاوت پیریڈس کے دنوں میں نہ کی جائے. اور اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے اور ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم الحمدللہ کر سکتے ہیں. اپنے پیریڈس میں آپ تسبیحات کر سکتی ہیں. جتنا قرآن آپ کو حفظ ہے آپ اس کو بغیر توڑے پڑھ سکتی ہیں. آپ کو جتنی زیادہ تسبیح کے اوپر جو ہیں وہ اللہ کے اذکار کرنے ہیں آپ کرتی رہیے. دعاؤں کی کتاب پکڑیے, قرآن کی ہیں یا مسنون کی, آپ ٹیکسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر وہ دعائیں جو ہیں بیٹھ کر صوفے پر بیٹھ جائیں, کرسی پر بیٹھ جائیں. ایون یو کین سٹ آن یور جائے نماز, آپ جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھ لیں. سو سیکنڈ پوائنٹر جو ہم نے اس رمضان اپنی ایمبیشیس ایڈجسٹمنٹس کے حساب سے کنسسٹنسی میں اڈاپٹ کرنا ہے فار all 30 days, ایک قرآن کم سے کم تلاوت کے ساتھ مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. آلدو آپ لوگ یہاں فیس بک پر ہوں یا یوٹیوب پر ہوں, گلوبلی کہیں سے بھی ہوں, آپ اپنے آپ کو میرا اسٹوڈنٹس کہتی ہیں, آپ کی محبت ہے اور بہت محبت ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. لیکن کوئی میں نے آپ کو یہاں پر اپنے ایک کورس کی طرح استاد بنتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں. میں آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں. ایک مشورہ اس لیے دے رہی ہوں کہ میں نے پہلے ہی اپنی بات شروع کی ہے کہ دس از مائی پریکٹس. ٹھیک ہے. اور یہ میرے اتنے سالوں کی یوں سمجھ لیں کہ بیک اینڈ فورتھ ٹرائل اینڈ ایرر اینڈ پریکٹس کا نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. پورے رمضان میں میرا مشورہ یہ ہے, ایک کلاس ایسی پک کر لیں اپنی روٹین کے حساب سے جس کو آپ ریگولرلی بیٹھ کر اٹینڈ کر سکتی ہیں اور نوٹس بنا سکتی ہیں. ایک کلاس بس, انف. باقی اگر آپ جو نوٹس بنانے کے علاوہ چلتے پھرتے کچن میں کام کرتے ہوئے, کام ماسی سے کرواتے ہوئے, اگر آپ کوئی اور کلاس بھی سننا چاہتی ہیں چلتے پھرتے تو وہ آپ کر سکتی ہیں, اپ ٹو یو. بٹ میرا آپ کو مشورہ کیا, میں زیادہ تر کوشش یہ کرتی ہوں کہ اگر میرا ایک کمٹمنٹ ہو گیا, دین ریسٹ آف دا ٹائم آئی ول کیپ مائی سیلف بزی ان پرسنل عبادات ان رمضان. That's my experience, that's my practice. اور یہاں پر وہ سوال جو اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم دورے قرآن کریں یا ہم اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں. دیکھیں ایک بات غور سے سن لیں, کمٹمنٹ کسی بھی کورس کی اگر آپ نے کی ہوئی ہے, جہاں کورس کی کمٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے سننا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے اور پیپر دینا ہے, تو چاہے رمضان آ جائے چاہے رمضان نہ ہو, کورس آپ کی کمٹمنٹ ہے, آپ اس کو سنیں گی اور اس کا پیپر دیں گی. دورہ قرآن آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے رمضان میں دورہ قرآن جو کہ آپ کے اوپر اس وقت کمٹمنٹ نہیں تھا اس کو جوائن کیا اور کلاس جو آپ کی کمٹمنٹ تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا, سو اصل میں آپ امانت میں خیانت کریں ہیں. اور امانت میں خیانت مومن نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ I don't want to say, but it's a fact. منافق کرتا ہے. سو کوئی آپ کو کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہی ہوں. آپ میں سے یہاں جتنی بہنیں میری اسٹوڈنٹس ہیں کورسز کے اندر, آپ جانتے ہیں, ایون اگر آپ میرے کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ مجھ سے آ کر کہیں کہ عائشہ میرا گھر بہت نیگلیکٹ ہو رہا ہے اس کورس کی وجہ سے, میں سیکنڈ تھاٹ نہیں آنے دیتی ہوں. میں کہتی ہوں پلیز پیاری بہن کورس چھوڑ دیں, بیکاز یور گھر از یور پرائرٹی. صحیح. اگر اس سیناریو کے اندر کہ میں رمضان میں دورہ قرآن اٹینڈ کروں یا ان ڈیپتھ اسٹڈی جو میرا کورس چل رہا ہے اس کی کمٹمنٹ نبھاؤں, دین یو ہیو ٹو ڈو یور کمٹمنٹ فرسٹ. اگر اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے بعد اور گھر کی ذمہ داریوں کے بعد وقت نکلتا ہے تب جائیے ایک ایکسٹرا کمٹمنٹ کیجیے دورہ قرآن. بٹ ڈونٹ ڈیلیوڈ یور سیلف. خود کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی انرجیز, آپ کا وقت, آپ کی صلاحیتیں, آپ کا اسٹیمنا, اٹس لمیٹڈ. آپ کو کس نے کہا کہ آپ بایونک وومن بن جائیں گی اور رمضان میں آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آرام کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کو جو ہے تھکن نہیں ہوگی اور آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ نہیں ہو جائیں گے؟ نو, یو ہیو ٹو برنگ بیلنس. سونا بھی ہوگا, کھانا بھی ہوگا, آرام بھی کرنا ہوگا, پڑھنا بھی ہوگا, نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی, قرآن بھی پڑھنا ہوگا اور کھانے پینے کی تیاری بھی کرنی ہوگی. سو بیلنس ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. سو نمبر 3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا. میرا مشورہ کم سے کم ریگولرلی نوٹس بنانے کی حد تک ایک کلاس کافی ہے, اور اگر آپ آلریڈی کسی کورس کا حصہ ہیں تو کورس آپ کی کمٹمنٹ ہے. نمبر 4 جو ہم نے اس رمضان کرنا ہے, کنسسٹنٹلی 30 days اپنی زبان کو کانسٹنٹلی سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, حسبی اللہ, حسبی اللہ, حسبنا اللہ, اور جتنی قرآن کی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ جو جس کیفیت میں ہیں اور جو مانگنا چاہیے, اپنی چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, گھومتے پھرتے, ادھر باغ میں گئیں, ٹیرس پہ آئیں, کمرے میں آئیں, کمرے سے باہر گئیں, کچن میں گئیں, جو کر رہے ہیں اپنی زبان کو میکسیمم ذکر سے بزی رکھیں. نمبر 5, جو ایک روزہ دار ہوتا ہے نا, اس کا روزہ 50%
ان ریسٹرکشنز کے ساتھ ہے جو ہمیں روزے میں اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں. بھوکا رہنا ہوتا ہے, کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اوائڈ کرنے کا کہا ہے, ان سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اور 50% اس انسان کا روزہ اس کی آنکھوں کا, اس کے کانوں کا, اس کی زبان کا ہوتا ہے. سو پلیز 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 بی ویری واچفل. شیطان ہم سے قرآن کی کلاسز تو خوب دلواتا ہے, اور اس کے بعد ہم ایک زہریلا جملہ بولتے ہیں اپنی امی کو, اپنے شوہر کو, یا اپنی بیوی کو, یا اپنی ساس کو, یا اپنی نند کو, اور وہ ہماری ساری قرآن کی نیکیوں کے سارے اثرات اور ان کی برکتوں کو ضائع کروا دیتا ہے. شیطان کے وار کو سمجھیں. وہ آپ سے 1000 نیکی کروائے گا, اور 1 گناہ ایسا کروائے گا کہ آپ کی 1000 نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. صحیح. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں. اور نمبر 5, بی کائنڈ ود یور فیملی. adopt pleasant personality. جہاں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, وہاں ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں, ان کے ساتھ کائنڈ رہنا ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ٹو ینگ بچاز. پلیز, اب بہت برا لگتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے, مگر میں کہتی ہوں پھر بھی, اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ رمضان میں ایک غلطی, ایک غلط کام چھوڑنے کی برکت ان کی باقی زندگی میں بھی آئے گی. آئی ایم ٹاکنگ ٹو ینگ چلڈرن, یوتھ سے بات کر رہی ہوں. پلیز 30 days کے لیے نو نیٹ فلکس, نو پب جی, نو فلم, نو ڈراما, نو میوزک, نو موویز. پلیز اپنی آنکھوں کو, کانوں کو اس تمام قسم کی برائی اور یوزلیس ایکٹیویٹی سے دور رکھیں. اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائیں. ٹھیک ہے. دس از نمبر 5 پوائنٹ. نمبر 6 پوائنٹ میں آپ میں سے وہ بہنیں جو کہ پریگننٹ ہیں, یا جو کہ اس وقت اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, بریسٹ فیڈنگ پر ہیں. دیکھیں, پریگننسی کے اندر اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ کی ڈاکٹر اجازت دیتی ہے, تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ روزہ مت چھوڑیے گا, روزہ رکھیں. لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ نہیں, آپ کے بی پی میں فلکچویشن آ سکتی ہے, تو آپ ابھی روزہ نہ رکھیں. جب انشاءاللہ آپ ڈلیوری اپنی کر لیں اور اس کے بعد آپ کی طبیعت سنبھل جائے, تو ان روزوں کو دوبارہ آپ پراپر طریقے سے ان کی قضا پوری کریں گی. وہ بہنیں جو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں, اگین ان کے ساتھ بھی یہی کیس ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ روزہ رکھ کر بریسٹ فیڈنگ کرانا ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے, اور آپ کے بچے کو اس وقت یہی دودھ سوٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ اس وقت روزہ نہ رکھیں, اور جیسے ہی آپ کا یہ معاملہ جو ہے یہ کمپلیشن پر آئے, تو آپ اپنے روزے کنٹینیو کیجیے گا. ٹھیک ہے. نمبر 7, برائے مہربانی رمضان کے مہینے میں ہیلدی کھانا کھائیں. اور ہیلدی کھانے کی جب میں بات کرتی ہوں نا, تو میں ہمیشہ سب بہنوں سے کہتی ہوں کہ آپ کو اپنی باڈی کو ریڈ کرنا ہے. واٹ از ہیلدی فار یو. ایک ٹائم وہ ہوتا ہے جب مجھے جو پچھلے 2 سال گزرے گرمیوں کے, اس میں کبھی کبھی میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں سحور کے اندر پراٹھا کھاؤں. بیکاز اگر آپ رات میں لیٹ سے جاگ رہے ہیں, تو آپ کو بائی دیٹ ٹائم بھوک لگ جاتی ہے. بٹ اگر آپ مثال کے طور پر سحور سے صرف 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں, دین مے بی یو کانٹ ایٹ اے پراٹھا. بٹ اگین دیٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. سو آپ کو ریکویسٹ میں یہ کروں گی کہ آپ نے ہیلدی کھانا کھانا ہے. ہیلدی کھانے کا مطلب یہ ہے, مسٹ ایٹ اینی تھنگ ان سحور. صبح کے وقت میں جب آپ اپنا یہ سحور کا معاملہ اسکپ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے بلڈ میں کبھی کبھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ڈراپ آنے لگ جاتا ہے آکسیجن کا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر لیول لو ہونے لگ جاتا ہے. تو آپ نے نمبر 1 جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اور جس سے آپ کو انرجی ملے گی, ویٹ نہیں بڑھے گا, آپ نے سحور میں وہ کھانا ہے. اینڈ آئی ایم ریکویسٹنگ اگین, آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ میں سے اکثر بہنیں پوچھتی ہیں آپ اپنی روٹین بتا دیں. سو میں نے آپ کو بھی بتا دیا. میں ضرور رمضان میں سحور کے اندر 1 کپ دودھ ضرور پیتی ہوں. سو 1 کپ دودھ ضرور پیجیے. اب یہ مت پوچھیے گا کون سا والا, صحیح ہے, جو آپ کی فیملی میں جو ہے وہ پریفریبل ہے, جو آپ کو پسند ہے, آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کیجیے, اور 1 کپ دودھ ضرور پیجیے. افطار کے ٹائم پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجیے. 1 کھجور کم سے کم ضرور کھائیں. بعض دفعہ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو کھجور پسند نہیں ہوتی. اٹ سیمس ویری آڈ کہ ہاں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو کھجور پسند نہیں ہے. بٹ آئی نو سم ون, جیسے میری ایک بیٹی بالکل کھجور کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے, تو میں اس کو صرف کہتی ہوں بیٹا ایک چھوٹی سی بائٹ لے لو, بس چھوٹی سی بائٹ لے لو. سو سنت ہے, سنت پوری ہو جاتی ہے. کھجور سے روزہ کھولیں, ایک دم سے آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمیں اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, उसमें हमारे लिए खैर ही खैर है। सो जब आप ईट हेल्दी की बात करते हैं, सुहूर खाइए, जो सूट करता है वो खाएं जिससे एनर्जी आए, वजन ना बढ़े। दूध जरूर पिएं सुहूर टाइम के अंदर। इफ्तार खजूर से कीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं कर दूं आप सबसे, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अगर बहुत ज्यादा फैमिली कंसर्न्स इसमें अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो बात कर रही हूँ, वरना अगर कोई फैमिली आपका इस तरह का कोई कल्चर है तो वो एक अलग बात है। खवातीन को तो जमात नहीं करनी होती ना, अगर आपकी घर के अंदर मर्द और खवातीन मिलकर जमात करा रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट सिनेरियो। लेकिन अक्सर और बेशतर अगर घर में भी जमात हो रही है, सब मिलकर करें, तो जल्दी तो नहीं है ना। 5 मिनट के बाद भी जमात खड़ी की जा सकती है और 10 मिनट के बाद भी जमात खड़ी की जा सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि बेहतर है कि बाद सवा 3 सिर्फ एक खजूर खाकर जल्दी से और नमाज के लिए खड़ी हो जाती हैं, और उस कैफियत में ना सारा फोकस पूरी मगरिब की नमाज में डाइनिंग टेबल पर होता है। मतलब वट एवर वी आर गोइंग टू ईट आफ्टर मगरिब की नमाज, सारा फोकस उसके ऊपर होता है। तो वो दिमाग में खाना और सैलेड और फ्रूट चाट और पकोड़े और चना चाट वो सब ये आ रहा होता है। सो सेटल डाउन, एक काम कीजिए, आराम से खजूर खाइए, पानी पीजिए, जो थोड़ा बहुत आपका दिल चाह रहा है ना इस वक्त खाने का, जो आपकी टेबल पर मौजूद है, कुछ थोड़ा सा खा लें ताकि आपके स्टमक को थोड़ी तसल्ली हो जाए। और जब आप सजदा और रुकू करें तो आपके जहन में पकोड़ा और चाट नहीं आए, सही है? तो थोड़ा सा खा लें और उसके बाद फिर सुकून से नमाज पढ़िए। सी, आपने और मैंने यहाँ बैठकर कमिटमेंट किया है कि हम अपनी 5 वक्त की नमाज को सुकून से पढ़ेंगे, नमाज की चोरी नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों में, इबादात के अंदर, बहुत रेगुलर इबादात के अंदर क्वालिटी लाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने आपके सामने इस वक्त जो चीजें रखी हैं वो चीजें हैं जो हम सब प्रैक्टिकली महसूस करते हैं। आपको इनमें से कोई चीज नहीं लग रही जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताई हो, आप कह रहे हो क्या वही बातें बार बार बताई जा रही हैं, बट दीज आर द फैक्ट्स। सो आपने तसल्ली से थोड़ा सा खा लें और फिर जाकर नमाज पढ़ें, सुकून से नमाज पढ़ें। अगर आप में से कोई बहनें जिनके पास ये लग्जरी है कि आप मगरिब की नमाज सुकून से पढ़ने के बाद भी एक पेज अपने कुरान का, मुसहफ का पढ़ सकते हैं, अगर मुमकिन है तो पढ़ लें। ठीक है, कितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास? 7। एट्थ एंड द फाइनल इज अबाउट क़यामुल लैल। अगेन निफली इबादत है, फर्ज नमाजें अपनी जगह पर हो गई। रमदान के अंदर जो क़यामुल लैल होता है, आम दिनों में वही तहज्जुद होती है। अगर आप क़यामुल लैल, जिसको आप तरावी कहती हैं, सो तरावी, क़यामुल लैल, तहज्जुद सेम इबादत, निफली इबादत, नॉट द फर्ज। हाँ, इसका अजर बहुत ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि इस रमदान के महीने में आप जहां पर भी कोई आप नवाफिल पढ़ेंगी उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा। सो इसलिए बहुत एनकरेज किया जाता है। प्लस हमें ये इबादत जो है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा और बाद के तमाम जनरेशंस के अंदर बहुत बाकायदगी से अमल में नजर आती है। सो जहां तक क़यामुल लैल की फाइनल 8th लेवल पर बात है, हम जहां अपने 8 पॉइंटर्स एजेंडा की बात कर रहे हैं, तो क़यामुल लैल में कोई पढ़ना चाहे तो मिनिमम 8 से लेकर अनलिमिटेड, आई एम बेसिंग दिस ऑन द हदीस ऑफ तहज्जुद, इसलिए इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अल मसना किया था, कि दो दो और दो। तो वो स्कॉलर्स कहते हैं कि उसको अनलिमिटेड किया था। तो इसी अनलिमिटेड की वजह से अब आप जितनी पढ़ना चाहें, मालिकी स्कूल ऑफ थॉट्स में तरावी 36 तक पढ़ते हैं। सो अगर इस चीज को हम अपने सामने रखें तो आप मिनिमम 8 पढ़ लें और फिर उसके बाद जितनी मर्जी पढ़ना चाहें। प्लीज इस पर झगड़ा नहीं करें। वो सब माएँ जिनके बच्चे तरावी नहीं पढ़ते हैं लेकिन फर्ज नमाज पढ़ते हैं, प्लीज उनको ये नहीं कहा करें कि अगर तुमने तरावी नहीं पढ़ी तो तुम्हारा रोजा नहीं होगा। बी वेरी प्रैक्टिकल। हाँ, इंसेंटिव दें, बेटा एक अच्छी इबादत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की अलामत है, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, चलो थोड़ी सी पढ़ लो। और अगर वो कहे मैं 8 नहीं पढ़ सकता, मैं 4 पढ़ लूं, अब ये मत कहें 4 नहीं पढ़ते। लेट हिम स्टडी 4, लेट हिम ऑफर 4, पढ़ने दें उसको, 4 पढ़ ले। हाँ, जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए कैपेसिटी मैंने बता दी, मिनिमम 8 है, इसके आगे आप जितना पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। सो दिस इज 8 पॉइंट एजेंडा जो इंशाल्लाह हम पूरे 30 डेज ऑफ रमदान फॉलो करेंगे। 5 फर्ज नमाजों को खुशू के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, सुकून के साथ, जीनत अडॉप्ट करके पढ़ेंगे। एक कुरान तिलावत के साथ कम से कम पूरे रमदान में मुकम्मल करेंगे। एक कोई कुरान की क्लास, कुरान की समझ हासिल करने के लिए, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बैठकर प्रॉपर नोट्स बनाकर करेंगे। अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से हर वक्त मॉइस्ट रखेंगे। अपनी फैमिली के साथ हम खुश अखलाकी के साथ रहने की पूरी कोशिश करेंगे, उनकी खिदमत की कोशिश करेंगे, इससे भी बहुत अजर है।
اللہ کی نافرمانی سے نمبر 6 ہم بچیں گے، ڈرامے، موویز، نیٹ فلکس، پب جی، ان سب چیزوں سے بالکل دور رہیں گے۔ نمبر 7 ایٹ ہیلدی، سحور میں ہم ہیلدی کھائیں گے، 1 کپ دودھ پئیں گے، روزہ کھولیں گے ہم 1 کھجور سے کم، اور اس کے بعد ہم جو بھی ہیلدی کھانا کھانا چاہیں گے وہ کھائیں گے، اور جو کھائیں گے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، ناک منہ نہیں چڑھائیں گے۔ فائنلی نمبر 8 قیام اللیل کی کوشش کریں گے جتنی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ سو یہ کوئی مشکل ایجنڈا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہ 8 ایجنڈا ایڈجسٹمنٹس ان 30 ڈیز میں بہت آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے غصہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے مزاج کو سنبھالنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے سکون سے عبادت کرنی ہے، ہم نے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ایک رمضان ایسے گزاریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی میں اس کی برکت دیکھیں گی۔ آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ ہاں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، پلیز، بہت بہنیں پوچھ رہی ہیں بار بار، میں آپ کو ایک بتا دوں، پلیز اس رمضان میں فقہی جھگڑوں سے بالکل دور ہو جائیں، مت لگائیں پوسٹ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، شعبان آتا ہے تو 27 رجب آتی ہے تو 12 ربیع الاول آتی ہے تو کیوں ہم ہر بات میں اپنی ناک ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ پلیز دیکھیں اس رمضان فقہی بحثوں سے دور ہو جائیں، جو کام علماء کے کرنے کا ہے نا ان کو کرنے دیں۔ اس بات پر بحثیں شروع ہو چکی ہیں کہ روزہ کھولنے کی دعا کیا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہم انی لکا صمت، دوسرا کہتا ہے یہ تو ضعیف حدیث ہے، روزہ کھولنے کے وقت دعا نہیں ہے، جب روزہ کھول لیتے تھے اللہ کے رسول پھر کہا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق والی حدیث۔ لسن ٹو می، ایک دعا ہے، ضعیف ہے، اس کے الفاظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ضعیف کی کیٹیگری میں آتی ہے، اللہم انی لکا صمت۔ آپ اس کو صرف لوگوں کو اس لیے پڑھنے سے روک رہے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث ہے، تو دعا تو اللہ نے کہا کسی بھی الفاظ میں مانگی جا سکتی ہے، صرف اس کے اندر کوئی شرک کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم انی لکا صمت، ہاں اس کے اندر کوئی الفاظ میں پرابلم ہے؟ نہیں۔ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اتنے پیارے الفاظ ہیں، کیوں روکتے ہیں لوگوں کو؟ مت روکیں، مت کریں اتنی سختیاں۔ جن باتوں پر ہم لڑتے اور جھگڑتے اور فقہی ایشوز بناتے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی قرآن میں نہیں ہے، ایک بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو دکھ ہوتا ان کو ہماری حالت اور ہماری کیفیت اور ہمارے لڑنے جھگڑنے کو دیکھ کر۔ احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے اختلاف کا، اور ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں اپنے ہی جیسے مسلمان صرف اس لیے کہ وہ کسی ضعیف حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اور ہم تو کسی ضعیف حدیث کو کوٹ نہیں کرتے۔ مت لڑیں، اس رمضان کوشش کر لیں کہ ہم فقہی بحثوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور ہم عبادت سمجھ کر اپنے گھر والوں کے لیے سحور اور افطار بنائیں گے۔ پیاری بہنوں میری بات غور سے سن لو، بعض دفعہ عورتیں کہتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سحور افطار بنا کر وہی اجر کما لوں جو ایک عورت سارا دن کلاس لے کر اجر کماتی ہے۔ ہم سمجھے نہیں اسلام، اللہ تعالیٰ نے ایک را مٹیریل کی طرح ہمیں نہیں بنایا، ہم سب کے حالات الگ الگ ہیں، ہم سب کا حساب ہمارے سرکمسٹانسز کے حساب سے ہوگا۔ آپ جب اپنے گھر والوں کے لیے سحور افطار بناتی ہیں، 5 وقت کی نماز پوری محبت اور کنسنٹریشن سے پڑھتی ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اپنی زبان سے کوئی غلط ابیوسو لفظ استعمال نہیں کرتی، تسبیحات کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، آپ نے رب کے اجر کے سمندر میں ڈبکی لگا دی، یہاں نظر نہیں آ رہا، مگر اس رب نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ جو رب آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے پر اتنا اجر دے گا کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، سوچیں وہ ہمارے کانشیس ڈیسیژنز پر ہمیں کتنا اجر دے گا جب ہم اپنے نفس کو قابو کریں گے۔ سو اللہم اکفنا، اللہم اکفنا، اللہم اکفنا، اللہ ہم جو سمجھ سکتے تھے، ہم جو سیکھ سکتے تھے ہم نے سیکھ لیا، اللہ اب بس آپ توفیق دیں گے، ہم نے ارادہ کر لیا، ہمیں اس رمضان صحت، ایمان اور بہترین عبادت کی توفیق کے ساتھ داخل فرمائیے، اللہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی محبت
والے گروہ میں شامل کرنے والوں میں چن لیجئے. ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے، سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے. اللہ ہمارا سارا توکل صرف آپ پر ہے. ہم نے ارادہ کر لیا ہم اپنے ایک ایک نیکی کے گرے باکس کو پرفیکٹ بنانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم آپ سے ملاقات کریں گے یا جب ہمیں ملک الموت نظر آئے گا تو ہماری زندگی کی پوری تصویر عبادات کے ہر باکس سے خوبصورتی سے فلپ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس رمضان کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور ان پوائنٹس کو کہیں لکھ کر لگائیے اور اللہ سے دعا مانگیے. اللہ ہم نے ارادہ کر لیا، ہمیں کامیاب کرنے والا، ہمیں توفیق دینے والا صرف اور صرف ہمارا کریم رب ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.